लंदन में पुलिस ने शरीफ फैमिली को वार्निंग दे दी है कि आपके ऊपर किसी वक्त भी हमला हो सकता है, एहतियात कर लें। ये हमलावर कौन से हो सकते हैं, वार्निंग किसने दी और क्या शरीफ फैमिली अब एहतियात करेगी या नहीं करेगी, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी है, 10,000 के करीब गैर कानूनी पाकिस्तानी है, उनकी वापसी का सफ़र शुरू होने वाला है। कैसे होने लगा है? क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के लोगों को पकड़ के वापस किया था, वो एक क्राइसिस पैदा हुआ था। अब मुझे लगता है कि आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तानियों की बारी आने वाली है। कैसे आएगी ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया की अदलिया की हिस्ट्री में पहली मरतबा किसी बेंच ने अपने ही चीफ जस्टिस को तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कोई नया बहरान पैदा हो रहा है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में नहीं आती, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहेअमल क्या होगा और उसका जवाब गवर्नमेंट कैसे देगी, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और याद रखें कि हर अच्छी चीज़, हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे, हमारी बातें अच्छी लगें, तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, सबसे पहला टॉपिक हमारा जी शरीफ फैमिली के हवाले से है। लंदन में अब तक शरीफ फैमिली के साथ बदतमीजी जरूर होती रही। कोई ना कोई उनका फ्लैट्स के बाहर जाके बदतमीजी कर देता था, कुछ ना कुछ जुमले कस देता था जिसके ऊपर वो रिएक्शन भी देते थे। लेकिन इस दफा मामला थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। इस दफा पुलिस ने आके बताया है शरीफ फैमिली को कि आपको खतरा है और नामालूम अफराद से खतरा है। हम यकीनन जान सकते हैं वो नामालूम अफराद कौन हो सकते हैं, लेकिन ये खतरा किस नौइयत का और पुलिस ने खुद आके आगाह क्यों किया है, डिटेल से स्टोरी जानिए। अभी यूके के अंदर या जो पूरा यूरोप के अंदर है वो इस तरह है कि जब आप कॉल्स करते हैं तो उनको फ़िल्टर करने का एक सिस्टम वहाँ पे मौजूद है। वो सारी कॉल्स जो है ना वो फ़िल्टर किससे हो के दूसरे आदमी को जाती है। बल्कि अमेरिका के अंदर, बल्कि फ़्रांस के अंदर मैं वैसे स्पेशली आपको बताता हूँ कि वहाँ अगर आप जाएँ तो लूव म्यूज़ियम है। लूव म्यूज़ियम के नीचे बेसमेंट के अंदर 5,000 लोग हैं। वहाँ पे 5,000 लोग बैठे हुए हैं जो सारा कॉल डाटा जो है ना उसको बाकायदा फ़िल्टर करते हैं। यानी फ्रांस के अंदर भी कोई कॉल ऐसी नहीं है जिसके अंदर स्टेट इन्वॉल्व ना हो। यानी वहाँ से फ़िल्टर होके जाएगी। और फिर वहाँ पे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन्होंने लगाए होते हैं अपने सिस्टम्स के अंदर कि जब वो कीवर्ड्स बोले जाते हैं तो फ़ौरन सिस्टम एक्टिव हो जाता है। फिर उसको फ़िल्टर करता है, फ़िल्टर करके फ़ाइल्स बनाता है, फ़ाइल्स बना के वो मुतलका महकमे को भिजवा देता है। मसलन फ़र्ज़ कर लो कि एक शहर के अंदर अगर 20 मिलियन लोग हैं, यानी 2 करोड़ लोग फ़ोन कर रहे हैं, तो इतना बड़ा डाटा किसी जगह कलेक्ट करना, उसको सुनना, उसका एनालिसिस करना इतना आसान काम नहीं होता। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो खुद ही उसको रिकॉर्ड करती है, रिकॉर्ड करने के बाद फ़िल्टर करती है, फ़िल्टर करने के बाद उसका एनालिसिस करती है, वो एनालिसिस करने के बाद उसका एक अलार्म बजा देती है, घंटी बजा देती है। तो अब वो जो घंटी है वो सिस्टम ने बजाई है और उसने बताया है कि शरीफ फैमिली जो है उसके ऊपर कोई अटैक हो सकता है और प्लान किया जा रहा है कि इनके बच्चों को पकड़ें, इनके बुज़ुर्गों को पकड़ें। अब जहाँ पर आएँ तो सिर्फ शोरो गोगा तक बात महदूद नहीं रहनी चाहिए, गाड़ी की टक्कर भी लगाई जा सकती है, कुछ भी किया जा सकता है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो ज़ाहिर है यूके तो बहुत फिर इसके मामले में बड़ा सेंसिटिव है। तो जब ये चीज़ आई और मसलन और उसके बाद फिर ये आगे पूरा सिस्टम है इसका कि फ़र्स्ट स्टेप होता है, फिर सेकंड स्टेप होता है, फिर थर्ड स्टेप होता है। जो थर्ड स्टेप होता है वो उस शहर की पुलिस होती है, जैसे मेट्रोपॉलिटन पुलिस कहते हैं, मैट पुलिस है। जो लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस है वो दूसरी पुलिस के साथ, नेशनल पुलिस से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो वो मेट्रोपॉलिटन ने बनाई होती है और वही उस शहर की जो क्राइम है उसको कंट्रोल करती है और उसके सारे अफेयर्स को देखती है। तो ये जो तीसरे लेवल पे आके उनको बता दिया गया कि जाके फैमिली को बताएं कि आप लोग विजिलेंट रहें। अब सवाल ये है कि शरीफ फैमिली क्या वहाँ पे रह रही है? बहुत ज़्यादा लोग उनके पाकिस्तान शिफ्ट हो चुके हैं क्योंकि अब उनकी गवर्नमेंट है यहाँ पे, वफाक के अंदर भी है, सूबे के अंदर भी है, तो अपने घरों में बैठे हुए हैं। लेकिन हसन नवाज़ जो है उनकी फैमिली के बारे में कहा जाता है कि वो और उनकी फैमिली अभी तक यूके के अंदर है। वो मियां नवाज शरीफ साहब ने तकसीम इस तरह किया हुआ है कि सारे बच्चे एक ही वक्त में पाकिस्तान ना हो। तो वो कुछ को वहाँ पे रखते हैं, कुछ को यहाँ रखते हैं, कुछ सऊदी अरेबिया चले जाते हैं ताकि वो आगे पीछे शफल करते रहें, किसी एक जगह पे ना हो। तो अब हसन नवाज़ की फैमिली मुझे लगता है कि वहाँ पे है और इसके साथ साथ इनके बहुत सारे बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं जो इस वक्त भी यूके पढ़ रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी वहाँ पे रह रहे हैं और इसके साथ साथ फैमिली के बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आते जाते रहते हैं।
پھر وہاں پہ پورا ان کا ایک کاروباری سیٹ اپ ہے اور اس کاروبار کو دیکھنے والے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں. تو اب باقاعدہ پولیس نے جا کے وہاں جو لوگ موجود ہیں ان کو بتا دیا ہے, بلکہ ان کے جو سیکورٹی کے لوگ ہیں جو میاں نواز شریف صاحب نے ہائر کیے. تو بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سیکورٹی کے لوگ تھے وہ عراقی تھے, وہ عراق کے تھے, باؤنسرز تھے, وہ میاں صاحب نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے. اس کی وجہ ایک تو مسلمان تھے, دوسرا یہ تھا کہ تگڑے تھے, شاید میرا خیال ہے کرد بھی ہو ان کے اندر. جو ان کے فیچرز ہیں مجھے پتہ نہیں ہے ویسے, جو ان کے فیچرز ہیں, جو اٹھنا بیٹھنا اور ان کی جو گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ شاید یہ کرد ہیں. اسٹرانگ بلڈ تھی, اسٹرانگ بلڈ. تو وہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے ساتھ رکھے ہوتے. بلکہ آپ کو جو فوٹیجز نظر آتی ہیں لندن کی, وہاں پہ ان کے آگے اور پیچھے کچھ لوگ چل رہے ہوتے ہیں عام سول کپڑوں کے اندر, وہ سارے عراقی ہیں. اور انہوں نے ان کے حوالے ہی اپنی سیکورٹی کی ہوئی تھی. تو وہ بھی ابھی تک وہیں لوگ موجود ہیں اور ان کے دفتر میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے یہ بتا دیا گیا ان سب کو کہ جناب اب آپ باہر نکلتے ہوئے احتیاط کیا کریں اور اپنی سیکورٹی کا بندوبست کریں, اپنے سیکورٹی گارڈز لے کے جائیں, اور ان نیسیسرلی آپ کو باہر پھرنے کی, گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور فیملی کے بہت سارے لوگ کیونکہ ہائیڈ پارک قریب ہے وہاں پہ واک کرتے ہوتے تھے, انہوں نے کہا جی ہائیڈ پارک سے بھی پرہیز کریں. اور کچھ لوگ ہیں جو مختلف ریسٹورینٹسوں میں جا کے کھانا کھانے جاتے تو ان کو بتایا گیا جناب کھانا کھانے کی کوئی ضرورت نہیں, گھر پہ رہیں. ٹھیک ہے. تو ایک وارننگ ان کو دے دی گیا کہ خطرہ ہے اور خطرے کا ان کو بتا دیا گیا. لیکن چوہے صاحب دوسری سائڈ پہ وہ لندن ہے, اگر وہاں پہ کوئی اٹیک کرے گا تو اسے آئیڈینٹیفائی کرنا بھی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگا ان کے لیے. دیکھیے وہ بات کی بات ہے نا, اگر آئیڈینٹیفائی کر بھی لیا اور ملزم کو پکڑ بھی لیا, لیکن جو وہ نقصان کر چکا ہوگا وہ تو ہو چکا ہوگا, وہ تو بازو کا نقصان ریکوریبل نہیں ہوتا. اور لندن جو ہے وہ بہت زیادہ سیف پلیس بھی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جو MKM کے وہاں پہ سربراہ تھے ان کو کیسے قتل کر دیا گیا تھا. وہاں پہ ویپن نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود اینٹ مار کے اور خنجر مار کے اس بندے کا پیچھا کر کے اس کو مار دیا گیا, قتل کر دیا گیا. تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ لندن کے اندر بھی کرائم ہو سکتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ملزم کو فوری طور پر پکڑا جا سکے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیں اب چلتے ہیں جی اپنے اگلے ٹاپک کی طرف. نیکسٹ ٹاپک ہے جی ہمارا چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے. ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جو آج تک ہسٹری میں پاکستان میں تو خیر کبھی بھی نہیں ہوا. یہ پوری ڈیٹیل سے سٹوری جانتے ہیں, یہ توہین عدالت کا واقعہ کیا ہے, چیف جسٹس کا اس سے کیا تعلق بننے جا رہا ہے, جانیے جاوید چوہے صاحب. اب دیکھیں بڑی سمپل سی سٹوری ہے. سمپل سی سٹوری یہ ہے کہ اب 26ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان سپلٹ ہو چکی ہے. ایک سپریم کورٹ آف پاکستان وہ آئینی بینچ کی فارم میں چلے گی اور وہاں جتنے آئینی ایشوز ہیں وہ سارے اس بینچ کے پاس چلے جاتے ہیں, اور جو باقی ریگولر مقدمات ہیں وہ دوسری سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھتی ہے. جیسے منصور علی شاہ صاحب جو چیف جسٹس بننا چاہتے تھے اور ان کی ٹرم بھی تھی لیکن ان کا پڑا ہو گیا, اور اس کے بعد یہ نئی 26ویں ترمیم کے تحت وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے. لیکن بجائے اس کے کہ وہ ریزائن دے دیتے یا وہ ریٹائرمنٹ لے لیتے, وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ جو آئینی بینچ ہے اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جو کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے وہ ظاہر ہے فیصلہ کرتی ہے کہ اس مقدمے کو فلاں بینچ میں جانا ہے, بینچز بناتی ہے, پھر مقدمات کو بھیجتی ہے. اب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی طرف سے 26ویں ترمیم جو ہے وہ اس کا ایک بینچ بن گیا جس کے اندر 3 ججز سے, اس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے, جسٹس عقیل عباسی صاحب تھے اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ تھے. اور وہ بینچ بن گیا اور 26ویں ترمیم ان کے پاس چلے گئے, جو ظاہر مسٹیک تھے کیونکہ 26ویں ترمیم کے خلاف جو اپیلیں ہیں وہ ساری کی ساری آئینی بینچ کے پاس جانی چاہیے تھے, لیکن بہرحال انہوں نے غلطی سے ادھر بھجوا دی. اور اس کے بعد جج صاحب جو تھے وہ اپنے پورے دوسرے ساتھ کولیگس کے ساتھ جب کورٹ میں پہنچے تو پتہ چلا کہ ان کا جو کیس ہے اسے سسپینڈ کر دیا گیا ہے, اسے آئینی عدالت میں بھجوا دیا گیا اور اب یہ واپس ہو گیا, جو اس سے پہلے کبھی ہسٹری میں ہوا نہیں. یہ آپ پاکستان کی 75 سال کی جو قانونی اور آئینی اور عدالتی ہسٹری ہے اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک بینچ بنا اس کے بعد کیس آیا ہو. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے جج صاحب خود یہ فیصلہ کریں جی میں کیس میں نہیں بیٹھ رہا, آپ بینچ بدل دیں یا وہ کیس واپس بھجوا دیں, یہ الگ چیز ہے. لیکن جب کیس آ جائے, ایکسیپٹ کر لیا جائے, تو پھر اسے جو کیس بھجوانے والی کمیٹی ہے وہ واپس نہیں لے سکتے. تو اب جج صاحب ناراض ہو گئے اس بات پہ, پھر انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس دے دیا. پتہ چلا کہ ایڈیشنل جو رجسٹرار ہیں, نظر عباس نام ہے انہوں نے یہ غلطی کی ہے, تو انہوں نے اس کو نوٹس دے دیا. وہ بیمار تھے, گھر پہ تھے, آئے نہیں تھے, تو ڈپٹی رجسٹرار وہاں پہ پیش ہوئے, انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. لیکن پھر انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس دے کے پھر اٹارنی جنرل کو بلا لیا, پھر کچھ وکلا کو اپنا عدالتی معاون بنایا, پھر یہ کیس تھوڑا سا چلنا شروع ہو گیا. اچھا مین والا ایسا ہوا کہ 26ویں ترمیم کا جو کیس تھا وہ آئینی بینچ کے پاس گیا اور آئینی بینچ نے 27 جنوری اس کی تاریخ بھی رکھتے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو بینچ تھا اس نے نوٹس لیا اور پھر کیس چلنا شروع ہوا. کل اس کا فیصلہ آ گیا اور اس فیصلے میں انہوں نے نظر عباس صاحب کو تو معاف کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کی غلطی کوئی نہیں لگتی, اور ساتھ انہوں نے کہا
کہ جس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا یہ اس کی غلطی ہے اور توہین عدالت ان کے خلاف بنتی ہے. میں نوٹس نہیں دے رہا لیکن ان کے خلاف توہین عدالت بنتی ہے اور انہوں نے یہ کی ہے. اور ساتھ اگلی تاریخ بھی دے دی کہ میرا خیال ہے 1 فروری کو ان کو بھی بلا لیا گیا کہ جناب اس کے اوپر جواب دیں. ٹھیک ہے. اب جو کمیٹی ہے اس کے اندر سینئر ترین لوگ ہیں, اس کے اندر جسٹس جمال مندوخیل صاحب بھی ہیں, اس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہیں, اور ایک میرا خیال ہے شاید امین الدین صاحب بھی اس کمیٹی کے اندر ہے. جسٹس مسرور علی شاہ صاحب بھی تھے جو عموماً وہاں پہ نہیں بیٹھتے لیکن وہ بھی شامل ہیں اس کے اندر. تو اب اس کمیٹی کو انہوں نے اس تمام ارکان جو تھے ان کو کہہ دیا کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے. گو یہ ریمارکس ہیں, یاد رکھیں فیصلہ نہیں ہے, لیکن کچھ وکلا کا خیال یہ ہے کہ نہیں یہ فیصلہ ہی ہو گیا. جب ایک جج کہہ دیتا ہے اور اپنے فیصلے کے اندر لکھ دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو فیصلہ سمجھنا چاہیے. بس انہوں نے سزا نہیں دی, ٹرائل نہیں کیا, لیکن فیصلہ وہ سنا چکے ہیں. اس کے بعد نیا بحران پیدا ہو گیا. اس میں جسٹس مندوخیل صاحب جو تھے ان کے عدالت کے اندر کیس بھی ایک چل رہا تھا. جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا کہ جناب دیکھیں اگر میرے اوپر توہین عدالت لگ گئی ہے تو پھر تو میں کمیٹی کے اندر بیٹھ ہی نہیں سکتا. اور ساتھ جسٹس مسرور علی شاہ صاحب نے اپنے فیصلے میں چیف جسٹس پاکستان سے درخواست کی کہ وہ 26ویں ترمیم کے اوپر یا یہ جو کیس ہے اس کے اوپر آپ ایک فل کورٹ بنائیں. تو اس کے اوپر ایک نیا سوال تنازع یہ پیدا ہو گیا کہ جس جج کو توہین عدالت کا مرتکب سمجھ رہے ہیں, ملزم سمجھ رہے ہیں, وہ فل کورٹ کیسے بنا سکتے ہیں. تو ایک بحران پیدا ہو گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. چھوٹی چیز لگتی ہے لیکن یہ بیسیکلی اناؤ کی جنگ ہے, اور اناؤ کی جنگ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے معافی چاہتا ہوں ان کے وقار کے پرخ یہ اڑا دیے. اور اگر اس چیز کو کنٹرول نہ کیا گیا, سمیٹا نہ گیا, تو یہ معاملہ بہت بڑھ جائے گا. اب اس کے ساتھ ہی پھر کل یہ خبر آنی شروع ہو گئی کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس نے ڈیٹ دے دی ہے 11 فروری, اور 11 فروری کو 8 نئے ایڈیشنل ججز جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کرتی جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اب وہاں پہ گورنمنٹ اپنے بندے بڑھاتی چلی جا رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ججز ہیں نا, منصور علی شاہ صاحب ہیں یہ یا منیب اختر صاحب ہیں, ان کو ارریلیونٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو بہت سارے کنسرن بھی ہیں, بلکہ کچھ لوگ چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ مشورہ بھی دے رہے تھے کہ جناب آپ تگڑے بنیں اور آپ کو ایسی صورتحال میں اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی پڑے گی. یہ جو آپ حیا کر رہے ہیں جیسے منصور علی شاہ صاحب کے, یہ درست نہیں ہے. ان کو یہ مشورے دینے شروع کر دیے, بلکہ کئی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انہیں فوری طور پہ چاہیے تھا کہ نوٹس لے کے چیف جسٹس آف پاکستان ان کو چیمبر تک محدود کر دیتے کہ یہاں چیمبر میں رہیں گے, کسی بینچ میں نہیں بیٹھیں گے جیسے منصور علی شاہ, اور وہاں پہ بیٹھ کے خط لکھتے رہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ایشو ہے یہ پھیلے گا, یہ بڑھے گا, کیونکہ یہ کنٹرول نہیں ہو سکے گا. لیکن اس میں فرق ایک چیز مجھے جو نظر آ رہی ہے نا پاکستان کے اندر, وہ بڑی بدقسمتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے اب نارمل قسم کے حالات پیدا ہو گئے ہر جگہ پہ. اب نارمل یعنی پرائم منسٹر آفس میں جائیں وہاں پہ اب نارمل قسم کے حالات ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان چلے جائیں اب نارمل قسم کے حالات ہیں, اڈیالہ جیل کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب نارمل سے حالات ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے اندر اب نارمل سے حالات پیدا کر دیے انہوں نے. پارٹیز کے اندر چلے جائیں, پاکستان پیپلز پارٹی اب نارمل حالات ہے, پاکستان مسلم لیگ نون اب نارمل حالات. تو لوگ اب نارمل ہو گئے ہیں, یہ اب نارمل نہیں ہے. اور نارمل قسم کا کسی جگہ پہ کوئی رد عمل سامنے نہیں آ رہا, کوئی انجام, کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. اور اس قسم کی جو ساری صورتحال پیدا کی گئی ہے سب لوگوں نے مل کے کی ہے, اور انہوں نے آئین کو روند کے, قانون کو روند کے ایسا کوئی یہاں پہ مغلوبہ بنا دیا ہے کہ اب اس کو کنٹرول کرنا, اس کو سیدھا کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا. اس کا حل ایک ہی ہے کہ سب لوگ بیٹھ کے ایک ہی بار آئین کے اندر جتنی ترامیم کرنا چاہتے ہیں کر لیں, ٹھیک ہے, جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں. مثلا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جو مدت ملازمت تا حیات ہونی چاہیے, کر دیں آپ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آرمی چیف ہے اس کو 10 سال ملنے چاہیے, کر دیں آپ. ٹھیک ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قومی اسمبلی ہے اس کی مدت 6 سال ہونی چاہیے, آپ کر دیں. جو آپ کا دل کرتا ہے کر دیں. کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ جناب یہ فائنل ہے, اب اس کے بعد کوئی شخص, کوئی پارٹی, کوئی گورنمنٹ اس کو چھیڑیں گے نہیں, نہ اس کو ماڈیفائی کریں گے ہم, نہ اس کے اندر کوئی ترمیم ہوگی. تو لاک کر کے تاکہ ملک آگے تو بڑھ سکے. یہ ایسا ہے کہ 1 قدم آگے اٹھاتے ہیں 6 قدم پیچھے آ جاتے ہیں. یہ ایسے سلپری کے اوپر چلنے والی گاڑی ہے نا, یہ آگے آپ اس کو دھکا لگاتے ہیں یا پھر آپ انجن اس کو ریس دیتے ہیں اور الٹی گاڑی پیچھے آنا شروع ہو جاتی ہے. اس قسم کی جو صورتحال ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. چوائسا ہمارے یہاں جتنے بھی قوانین بنتے ہیں وہ حکومتی ہمیشہ فیور میں ہوتے ہیں اور اپوزیشن کے ہمیشہ نقصان میں ہوتے ہیں, اور وہی اپوزیشن جب حکومت میں آتی ہے تو اپنی مرضی سے بنا لیتے ہیں. جیسے پیکا ہے, پیکا کا قانون دیکھ لینا, عمران خان صاحب نے بنایا تھا. آج کی گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی دونوں یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں, اور یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, صحافتی اصولوں کی خلاف ورزی ہے. اچھا, آج گورنمنٹ اس کو مزید لیتھل بناتی جا رہی ہے, اس کے اندر نمک اور مرچیں بڑھاتی جا رہی ہے. اور جس نے یہ سب سے پہلے پیکا قانون بنایا تھا وہ آزاد میڈیا کے ساتھ کھڑا ہو گیا, وہ کہتا ہے بڑا ظلم ہے.
اور صرف یہ نہیں, کسی جگہ پہ چلے جائیں, کسی قانون کے بارے میں یار عجیب ایسے مغلوبہ بنا دیا انہوں نے, کچھ سرکس ہی بنا دیا پاکستان کو. اچھا جو صاحب یہ جو 8 ججز آ رہے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کے بعد تو میرے خیال کافی حد تک معاملہ ریزالو ہو جائے گا, کیونکہ میجورٹی گورنمنٹ کی ہو جائے گی, اور اس کے بعد اگر فل کورٹ کسی چیز پہ بن بھی جاتا ہے تو میرے خیال گورنمنٹ کو پھر کوئی زیادہ خطرہ نظر نہیں آ رہا. کوئی خطرہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں اب چلتے ہیں جی اگلی اسٹوری کی طرف. اگلی اسٹوری ہماری جی بہت ہی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہوئے کھڑے ہیں جی سیدھے, انہوں نے جہاز بھر کے جی بھیجنے شروع کر دیے ہیں کولمبیا. جتنے بھی تارکین وطن تھے جو غیر قانونی طور پہ امریکہ میں رہ رہے تھے, اس کے بارے میں انہوں نے پالیسی ڈیسیژن کر لیا ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور سب کو وہ یہاں سے نکال دیں گے. اور وہ مختلف بہانے بنا کے, کبھی کرمنل ایلیمنٹ کہہ کے, کبھی انہیں غیر قانونی تارکین وطن کہہ کے, وہ اب ایکشن پہ ایکشن لیے جا رہے ہیں. اور یقیناً پاکستانیوں کی بھی بہت بڑی تعداد وہاں موجود ہے جو قانونی طور پہ وہاں پہ مقیم نہیں ہے. پاکستانیوں کے ساتھ کیا کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ, ڈیٹیل سے اسٹوری بتاتے ہیں. اب دیکھیے کولمبیا کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک تو کولمبیا کی ٹریڈ بڑی اچھی ہے امریکہ کے ساتھ, کیونکہ پورے امریکہ کے اندر بلکہ یورپ کے اندر جو کافی ہے وہ کولمبیا سے آتی ہے, اور کولمبیا میں کافی اگتی نہیں تھی, وہاں پہ باقاعدہ اگائی گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا موسم ٹراپیکل ہے جو کافی کے لیے بڑا سوٹیبل ہے, تو کافی انہوں نے وہاں پہ ڈیولپ کی ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اور وہ پراپر انہوں نے ڈیولپ کر کے پھر اس کو انہوں نے ایکسپورٹ کرنا شروع کیا. تو جو میجر اسٹاربکس ہے جو سب سے بڑا ان کا امریکہ کا بلکہ پوری دنیا کے اندر جو کافی کی سب سے بڑی چین ہے وہ اسٹاربکس ہے. اسٹاربکس جو ہے نا میجر جو کافی امپورٹ کرتا ہے, یہ منگواتا ہے وہ کولمبیا سے منگواتا ہے, اور اس کے زیادہ تر کارخانے جو ہیں نا وہ کولمبیا کے اندر لگے ہوئے ہیں. اسی طرح جو بہت ساری میڈیسن ہے, کیونکہ وہاں جو کولمبیا ہے وہ بڑا گرین ہے, وہ امیزون کے ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھیں کہ وہ بڑا ٹاپیکل اور بڑا زبردست قسم کا ملک ہے. اکانومی اس کی اچھی نہیں ہے, لیکن اب وہاں سے کولمبین جو لوگ ہیں وہ بھی ظاہر امریکہ کے اندر اسمگل ہو کے آتے ہیں, اسی طرح آتے ہیں جیسے دوسرے ممالک سے آتے ہیں, میکسیکو سے, بڑے سارے لیٹن امریکہ سے لوگ وہاں پہ امریکہ کے اندر بھرے پڑے ہیں, تو وہ وہاں سے آتے ہیں. اور اب ٹرمپ صاحب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بھی غیر قانونی طور پہ جو آئے گا اس کو پکڑ کے میں پیک کر کے واپس بھیجوں گا, اور بلکہ وہ جو وہاں پہ بچے بورن ہو رہے ہیں ان کا رائٹ بھی انہوں نے ختم کر دیا کہ کوئی نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو اسالم سیکرز ہیں ان سب کو بھی ختم کر دیا انہوں نے, ویزے جو انہوں نے کنٹرول کرنا شروع کر دیے, اور اس سب کے ساتھ وہ استعمال کر رہے ہیں ٹیرف کو کہ جناب میں ٹیرف بڑھا دوں گا سارا. تو کل انہوں نے 2 جہاز بھیجے اور ان کے اندر انہوں نے جو کولمبیا, اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی ٹرمپ جو ہے نا نئے بندے نہیں پکڑ کے بھیج رہا, وہ ان کے جو جیلوں کے اندر ہے نا یا جو اس ڈیٹینشن سینٹرز کے اندر ہیں ان سب کو وہ آف کر رہا ہے, جو لسٹڈ ہیں جو گورنمنٹ نے پکڑے ہوئے ہیں. تو وہ جو پکڑی ہوئی کھیپ تھی اس کو فوری طور پہ جہازوں میں بھر کے انہوں نے کہا جاؤ جی کولمبیا چھوڑ کے. اور جب کولمبیا کی حدود میں جہاز آئے تو کولمبین پریزیڈنٹ نے کہا سی ایبسلیوٹلی ناٹ, ہم تو یہ نہیں کریں گے سر, لے جاؤ واپس. اور اس نے ان کو لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی. جب وہ ٹرمپ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ واپس آ گئے ہیں تو اس نے امیڈیٹلی ایک ٹویٹ ٹھوکی اور اس نے کہا جی لو جی آج سے کولمبیا کا جو ٹیرف ہے 25% ہے, کیونکہ ابھی ٹیرف 0 ہے, یاد رکھیں وہاں سے جو کافی ہے وہ فری آ رہی ہے. انہوں نے کہا جی 25% ہے اور ایک آدھ ہفتے کے بعد یہ 50% ہو جائے. دوسرا تمام جو ویزے ہیں سارے کے سارے منسوخ ہے کولمبین کے, اگر لگے ہوئے ویزے بھی منسوخ. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں یا گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ امریکہ میں قدم نہیں رکھ سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا جی لو جی باقی سب اس نے کہا سختیاں بالکل کولمبیا کے ساتھ ہماری سرحدیں بند اور سارے تعلقات ختم, اور اب کوئی بندہ ادھر سے ادھر نہیں آ سکے. تو وہ جو ٹویٹ تھی اس نے سنسنی پھیلا دی, بلکہ سب سے پہلا امپیکٹ یہ کریٹ ہوا کہ وہاں جو کافی تھی وہ مہنگی ہوگی. ان سب کو پتہ چلا کہ پیچھے سے کافی کی سپلائی بند ہو جائے گی, تو امیڈیٹلی جو تھے نا کافی کے لالے پڑ گئے سب کو, اور وہاں پہ شاں کر کے کافی کے ریٹس اوپر گئے, اور اسٹاربکس تو وہ بہت پریشان ہو گئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ساتھ ہی ظاہر کولمبین گورنمنٹ بھی ڈر گئی, انہوں نے کہا کہ یہ تو کرائسس بہت زیادہ $14 بلین کے, جیسے ہمارا $6 بلین کی ٹریڈ ہے نا یہ امریکہ کے ساتھ, تو وہ $14 بلین کی ٹریڈ ہے وہاں سے. تو انہوں نے کہا $14 بلین تو گئے, اور دوسرا اب ہر جگہ پہ انہیں امریکہ کی ضرورت بھی ہوتی ہے, تو کولمبین گورنمنٹ ڈر گئی. تو فوری طور پہ انہوں نے پھر ٹرمپ کے ساتھ رابطہ کیا, پھر انہوں نے کہا جی جتنے بندے آپ کے پاس سے بھیجتے جائیں تو ہم یہ ایکسیپٹ کر لیں گے. تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اب یہ پہلا ٹیسٹ تھا اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ ٹرمپ کس طرح سوچ رہا ہے. تو اب انہوں نے 18,000 انڈین ہیں اس وقت جو انلیگل ہے اور جو گورنمنٹ کے پاس ہیں, تو ابھی آپ دیکھیے گا کہ شپ کے شپ جائیں گے, جہاز کے جہاز جائیں گے انڈیا, اور انڈین ایکسیپٹ کر لیا. انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں, آپ بھیج دیں. اب پاکستانیوں کے بارے میں ایک رف سا اندازہ ہے کہ 10,000 کے قریب پاکستانی وہاں پہ ہیں جو ٹورسٹ ویزوں پہ گئے تھے, مختلف ویزوں پہ گئے تھے, میکسیکو کراس کر کے بارڈر کراس کر کے وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے, جعلی کاغذات ڈنکیز لگا کے پہنچے ہوئے تھے, وہاں پہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ امریکن ایک فری سوسائٹی تھی, اگر آپ وہاں پہنچ جائیں تو وہ کہتے ہیں کام شام کرو کوئی مسئلہ نہیں, اور اس کے بعد اس کے ڈاکومنٹس بھی بن جاتے ہیں. اسالم اپلائی کرنا, اسالم نہ بھی ہو تو ویسے وہ آپ کو ڈاکومنٹ دے دیتے ہیں, آپ ویزا چینج کروا سکتے ہیں, بہت سارے آپشنس ہیں وہاں پہ.
اور مختلف اسٹیٹس کے اندر مختلف قسم کی پالیسی تھی. تو اب میرا خیال ہے عنقریب پاکستانی جو ہے نا ان کے بارے میں بھی یہ پالیسی بنے گی شروع. اور اس سے پہلے جب رحمان ملک صاحب وزیر داخلہ تھے نا اس وقت یہ امریکہ کے ساتھ کانٹریکٹ کر بھی آئے تھے, وہاں سے لوگ آنے بھی شروع ہوئے تھے. پہلے ہمارے پاس کانٹریکٹ نہیں تھا, اب یہ ہو گیا ہوا ہے. تو ابھی محسن نقوی صاحب وہاں پہ گئے ہوئے تھے تو اب کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. محسن نقوی صاحب نے بھی اپنی کانسنٹ دے دیا, بالکل اس طرح جس انڈین نے اپنی کانسنٹ دے دیا. تو انڈین تو ویلکم کہیں گے. پاکستان بھی اب عنقریب جہاز آنے شروع ہو جائیں گے. کہتے ہیں کہ 10,000 کے قریب پاکستانی ہیں وہاں پہ جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں, مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں, ان کے ڈاکومنٹس پکے نہیں ہیں. اگر گرین کارڈ ہولڈر بھی ہیں تو ظاہر ہے ان کا پروسیس جو ہے نا مکمل نہیں ہے. تو وہاں پہ جو لوگ اسٹوڈنٹ ویزے پہ گئے تھے اور وہاں پہ کام کر رہے ہیں یا وہ ڈنکی لگا کے گئے تھے, تو میرا خیال ہے عنقریب پاکستان کے لیے بھی یہ بری خبر ہے. اور ٹرمپ نے ویسے پوری دنیا کو ٹائٹ کر دیا, ہر جگہ ان سے بندے اٹھا کے پھینکنے شروع کر دینے. ایک ابنارمیلٹی ہے جو امریکہ کے اندر آ گئی اور اس نے پوری سوسائٹی کو ہلا کے رکھ دیا. اور چوہدری صاحب یہ جو لوگ یہاں سے پاکستان کو باہر جا کے بدنام کر رہے ہوتے اور وہاں ابھی انہی دنوں میں نکل کے وہاں جا کے بیٹھ گئے تھے, ان کا کیا ہوگا؟ ان کا بھی یہی ہوگا. تو اگر انہوں نے اسالم اپلائی کی ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اسالم مشکل ہو جائے گی. اسالم پہ تو پابندی لگاتی نا اس نے. ٹھیک ہے. ابھی بلکہ وہ عمران ریاض صاحب کے بارے میں خبر گردش کر رہی تھی کہ وہ اسالم سیکر ہیں, وہاں جا رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا, کیونکہ اسالم پہ پابندی لگا دی ہوئی ہے اس نے. اور اگر فرض کریں کہ آپ کے پاس اسالم ویزا بھی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کو امریکن سوسائٹی یا امریکن گورنمنٹ سپورٹ کرے گی. کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ یہاں سے جو افغان جا رہے تھے جو وہاں پہنچے ہوتے ان کو واپس کر رہے ہیں ٹرمپ. اور 25,000 جو یہاں پہ ویزے لگا کے یہاں پہ اسلام آباد بیٹھے ہوئے سب کے ویزے منسوخ ہو گئے ہوئے. تو یہ بھی تو اسالم سیکر تھے نا سارے. ٹھیک ہے. اور 3 مہینے پہ تو ہالٹ پہ ڈال دیا نا کہ ریویو میں جا رہا ہے پوری دنیا کے لیے. پوری دنیا میں. ٹھیک ہے. اچھا اب چلتے ہیں جی اپنی آخری سٹوری کی طرف. بہت امپورٹنٹ سٹوری ہے جی. سٹوری یہ ہے جی کہ حکومت نے دھمکی لگا دی ہے پی ٹی آئی کو کہ اگر آپ مذاکرات سے باہر نکلے تو ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے. یہ پوری سٹوری آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں. آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. آج گورنمنٹ نے 9:30 بجے بلوایا ہوا ہے اجلاس, اور اس اجلاس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے بھی رابطہ کیا ہے. کل رات باقاعدہ ایک شٹل ڈپلومیسی ہوتی رہی, بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی رہی. اسپیکر صاحب قائل کرتے رہے ان کو پاکستان تحریک انصاف کو کہ آ جائیں, کچھ نہیں کہا جائے گا, اور اس کے اندر آپ کے مطالبات پورے ہو رہے ہیں, ان کو کہا گیا. اب 50-50 ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آ جائے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی پہلے خان کے ساتھ ہماری ملاقات کروائیں. عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو وہ اجازت دیں گے تو پھر بیٹھیں گے. گورنمنٹ خیر اس کے لیے بھی راضی ہے, وہ کہتے ہیں ملاقات کر لیں, کیا فرق پڑتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کمیشن بنانے کے لیے راضی ہے, اور کہا جی ٹھیک ہے, لیکن یہ شرائط پوری نہیں ہوگی کہ فلاں جج ہوگا, اس کو کافی کس وقت دی جائے گی, چائے کس وقت پلائی جائے گی, اور وہ فیصلہ اس کو کیا دینا چاہیے. جج مرضی کے نہیں, جج مرضی کے نہیں ہوں گے نا, فیصلہ بھی مرضی کا نہیں ہوگا. تو وہ کہیں گے جی چیف جسٹس صاحب کو لکھ دیتے ہیں, چیف جسٹس صاحب جس کو گئے ہیں, چیف جسٹس کے پاس اب 8 نئے ججز آ رہے ہیں, تو ان میں سے وہ کہیں گے لے جی 6 ججز آپ کو دے رہے ہیں, یہ بیٹھ جائیں گے اور آپ کا فیصلہ کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرف گورنمنٹ جو ہے نا موو کرے گی, اور ان سے کہیں گے جی آ جائیں, جو ظاہر ہے ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو چاہ رہے ہیں کہ جی سینئر موسٹ جو ہے نا, سینئر موسٹ بھی چیف جسٹس کو نکال کے جو باقی 3 بچتے ہیں, ان کی خواہش, وہ سب کو پتہ ہے کون ہے, ان کی خواہش وہی ہے. تو وہ اس سائڈ پہ جا رہے ہیں. تو آج میرا خیال ہے اگر یہ مذاکرات نہ ہوئے تو گورنمنٹ سیدھی ہوئی, اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے جو احتجاج کرنا کر لیں. جو فارن ریمیٹنس کی کال تھی وہ تو ناکام ہو گئی. کل گورنر اسٹیٹ بینک نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جی ہمارے تو ایسٹس ہی بڑھ گئے ہیں اور فارن ریزروز بڑھ گئے ہیں, اور باہر سے دھڑ دھڑ پیسے آ رہے ہیں, شرح سود نیچے آ رہی ہے, اکانومی یہاں پہ بہتر ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ کر لیں جو کرنا ہے, آپ نے جتنی آپ نے سول نافرمانی کرنی ہے کر لیں. تو یہ, اور اگر احتجاج کیا گیا جیسے جنید اکبر صاحب نئے آئے ہیں, لیکن وہ پرائم منسٹر صاحب کی کنسنٹ سے آئے, یہ ذہن میں رکھیے, اور عاطف خان ہے, یہ لوگ اگر یہاں پہ کوئی مارچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہاں پہ سرکس لگانے کی کوشش کرتے ہیں, گورنمنٹ سیدھی ہو, گورنمنٹ نے نہیں چھوڑنا, اسٹیٹ سیدھی ہو, اسٹیٹ نے نہیں چھوڑنا. سوچ لیا اسٹیٹ نے, تو اسٹیٹ نے فیصلہ کیا ہو. ٹھیک ہے. پیغام بھی انہوں نے اسٹیٹ دیا کہ رسپانس ہم دیں گے, پھر رسپانس دیں گے, بالکل دیں گے. ٹھیک. ناظرین آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا, یقیناً انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.